जी नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और हमारी ये खुशबख्ती है कि आज भी हमारे लिए टाइम निकाला है हमारे आप लोग नाज़रीन के लिए, हिदायत टीवी के लिए, सुबह गम के प्रोग्राम के लिए क़िबला जनाब सैयद मुज्तबा ज़ैदी साहब ने और माफ़ियात रिज़वी साहब ने, और उनके साथ आज भी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फितनों के दौर में राह निजात, फ़िक्र मुंतक़े सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम। और जो है काफ़ी जिसे कह सकते हैं कि ये एक डीप टॉपिक है, बहुत यानी कि इस पे गहराई से इस पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको ठीक तरह से समझ सकें। और इस मौजू पर जो है इसलिए क़िबला जो है आज गुफ्तगू फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया क़िबला, आप हमारे साथ आज भी शामिल हुए और मैं बिल्कुल वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपसे जो पहला सवाल है वो ये करना चाहूँगी कि खुदावंद मुताल ने हर कौम का मुश्किलात और फितनों के ज़रिए से इम्तिहान लेता है, और फितनों के बारे में कुछ वजाहत फरमाइए कि फ़ितना क्या चीज़ होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। जैसा कि हमारा मौजू यही है कि फितनों के दौर में राह निजात, फ़िक्र व मंतिक़ सैयदुश शुहदा, तो इस मौजू में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र और आपके अफ़कार की तरफ बढ़ने से पहले ख़ुद फितनों के बारे में जानना ज़रूरी है और इसका माना और इसके बारे में एक मुख्तसर सी वजाहत जो है वो ज़रूरी करार पाती है। फितना एक क़ुरानी इस्तिलाह है, क़ुरान ने बहुत मरतबा इसको इस्तेमाल किया है और मुतअद्दिद मकामात पर इसको इस्तेमाल फरमाया है। और इसके अलावा कि क़ुरान इसको इस्तेमाल करता, उससे पहले भी अरबों के अंदर ये इस्तिलाह राइज थी और ये इस्तिलाह उनके अंदर इस्तेमाल होती थी। लिहाजा सबसे पहले हम अगर इसके माना की तरफ बढ़ें कि क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पहले और क़ुरान ने जिस माना में इस्तेमाल किया है उससे पहले अरबों ने उसको किस माना में इस्तेमाल किया है, तो हमारे लिए क़ुरान के माना को समझना और उसको दर्क करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये है कि फितना या फितन किसी भी शय को अरब वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इस माना को कि जब किसी भी शय को आग के ज़रिए से जलाया जाए, आग के ज़रिए से उसको तकलीफ़ दी जाए या उसको अज़ाब दिया जाए, उसको फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये जो लफ्ज़ फितना है ये एक तरह से आग के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा इसी तरह मामूली तौर पर जब सोने को पिघला करके आग में जलाया जाता है, पिघलाया जाता है और उसकी नाखालिसी को दूर किया जाता है ताकि खालिस सोना और नाखालिस मवाद जो है वो जुदा हो जाए, इसको भी अरब फितने से या फितन से ताबीर करते हैं। बस आग के ज़रिए से किसी शय को या सोने को जला करके उसकी नाखालिसी को दूर करना और खालिस सोना बाकी रह जाए, इसको अरब जो है वो फितने की ताबीर से इस्तेमाल करते हैं, फितने से ताबीर करते हैं। ये उसका एक अरबी का माना है। बस जो लफ्ज़ फितना है उसका जो लुग़वी माना है, उसके लुग़वी माना के अंदर चंद चीज़ें मौजूद हैं, चंद जो है वो समझे अरकान उसके हैं, चंद अनासर या एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसके बग़ैर ये माना ये लफ्ज़ अपना मुकम्मल माना नहीं देता है। एक है आग के साथ जुड़ा होना, कि हम यहाँ पर उसको ताबीर करते हैं कि तकलीफ़, शिद्दत, और मिसाल के तौर पे इस लफ्ज़ के अंदर एक तरह की तकलीफ़ मौजूद है, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को खालिस करना चाहते हैं एक तरह की तकलीफ़ महसूस होती है, एक तरह की शिद्दत महसूस होती है, एक तरह की हरारत मौजूद होती है। लिहाजा सिर्फ आग के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि आप किसी भी शय को खालिस करना चाहें, नाखालिसी को उससे दूर करना चाहें, आपको उस शय को थोड़ा सा जहमत में डालना पड़ता है, उस शय को थोड़ी तकलीफ़ में उसको रगड़, मिसाल के तौर पे बाज़ जगहों पे जो पत्थर होता है उसको रगड़ के जो है वो खालिस किया जाता है। एक मादन से या कान से मिसाल के तौर पे फिरोज़े का पत्थर या अकीक का पत्थर जब निकाला जाता है तो उसके साथ पत्थर भी हैं, दीगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
یہاں پر اس پتھر کی رگڑائی کی جاتی ہے اور رگڑ کے اس کو خالص کیا جاتا ہے، یا اس کو جو شکل ہے وہ شکل دی جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایک طرح کی تکلیف موجود ہے، ایک طرح کی اس پتھر کے ساتھ آپ جو ہے وہ ناروا سلوک کر رہے ہیں ایک عام سے معنی میں، یعنی ایک طرح سے اس کو جو ہے وہ اذیت دی جاتی ہے تاکہ اس کی ایک خوبصورت سی شکل نکل آئے اور اس کی جو ہے وہ قابل استعمال ہو جائے، زینت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ فتنے کا جو ہے وہ لغوی معنی ہے، اور اس کا ایک اور جو عنصر ہے وہ یہی ہے کہ خالص چیز کو ناخالص چیز سے جدا کرنا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید نے جب اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، لفظ فتنہ کو یا فتنہ کا جو کلمہ ہے وہ استعمال کیا ہے، اس کے اندر یہ عناصر موجود ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس لفظ کو انسانوں کی امتحان کے لیے استعمال کیا کہ ہم انسان کا، چاہے ایک انفرادی انسان ہو یا مثال کے طور پہ ایک اجتماعی معاشرہ ہو، ایک مکمل سوسائٹی ہو، ایک ملک ہو، ایک قوم ہو، ایک بستی ہو، اس پورے معاشرے کا ہم امتحان کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے کلمہ فتنہ کو استعمال فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایک بہت ہی واضح آیہ مجیدہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں، یعنی یہ دونوں تمہارے امتحان کا سبب ہیں، تمہاری آزمائش کا سبب ہیں، اور خداوند متعال ان دونوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیتا ہے، تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ بس یہاں پر یہ لفظ فتنہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اولاد کے ذریعے سے جب امتحان ہوتا ہے تو اولاد انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اور اولاد اگر غلط راستے پہ جا رہی ہو اور آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، آپ اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر انسان کو اذیت ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک طرح کی شدت و حرارت اس کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز امتحان ہے، آزمائش ہے، یہاں پر آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، یہاں پر آپ کو خالص بنانا مقصود ہے کہ آپ آیا اس مرحلے سے گزر کے خالص لوگوں میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں، خدا نخواستہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ناخالصی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو ناخالص افراد ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اموال بھی ہے، مال بھی ہے، وہ بھی انسان کے امتحان کا سبب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ایک اور جو عنصر ہے وہ امتحان کا عنصر ہے، وہ آزمائش کا عنصر ہے، چاہے ایک انسان کا انفرادی امتحان ہو یا اجتماعی امتحان ہو۔ یہ فتنے کا جو لغوی معنی ہے اس کے متعلق ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن مجید کی اصطلاح کے بارے میں بھی ایک مطلب ذکر کیا۔ یہاں پہ ایک اور مطلب جو فتنے کے حوالے سے بہت زیادہ قابل دقت ہے، قابل غور ہے، اور ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے کہ خداوند متعال انسان کا امتحان لیتا ہے، خداوند متعال انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، خداوند متعال پورے معاشرے کو بھی امتحان میں ڈالتا ہے، پورے معاشرے کی آزمائش کرتا ہے تاکہ خالص لوگ ناخالص افراد سے جدا ہو جائیں، تاکہ جو کھوٹے ہیں وہ کھرے سے جدا ہو جائیں، اور ان دونوں کے ساتھ خداوند متعال الگ طرح کا برتاؤ اور الگ طرح کا رویہ، الگ طرح کا انعام اور الگ طرح کی جزا ان کے لیے قرار فرماتا ہے۔ بس یہ جتنے بھی امتحانات ہیں، چاہے کوئی کسی بھی شکل میں امتحان ہو، جیسے بعض مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسے سامری کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کی قوم کا امتحان لیا گیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا امتحان اور آپ کی امت کا امتحان مختلف طریقوں کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ سارے کے سارے وسائل، یہ سارے کے سارے اسباب یہ خدا کی قدرت سے باہر نہیں ہیں، یہ خداوند متعال کی قدرت لا زوال اور اس کی جو قدرت ہے، جو بے انتہا قدرت ہے، اس سے خارج نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے نظام کا حصہ ہیں، یہ اس کے نقشے کا ایک مہرہ ہے کہ خداوند متعال خود قوم موسیٰ کا امتحان لینا ہے یا امت رسول خدا کا، خدا خود فتنے کھڑے کرتا ہے، خدا خود ایسے لوگوں کو سامنے لاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ان اقوام کا امتحان لیا جا سکے، اور جو برے افراد ہیں، جو کھوٹے لوگ ہیں،
وہ کھرے لوگوں سے، سچے لوگوں سے جدا ہو جائیں، اور ان دونوں کی جزا مکمل طور پہ جدا ہے، ان دونوں کا حساب کتاب مکمل طور پہ جدا ہے، اور یہ دونوں افراد ایک دوسرے سے مکمل طور پہ ان کا رویہ وہ الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ خداوند متعال خود انسان کا امتحان لیتا ہے۔ یہاں پر امتحان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ ایک انفرادی امتحان ہے جو ایک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک مرتبہ ایک اجتماعی امتحان ہوتا ہے جو پورے معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کہ قرآن مجید نے اکثر انفرادی امتحان کو ابتلا سے تعبیر کیا ہے۔ ابتلا، کلمہ ابتلا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی یہاں پر عمومی طور پہ، چونکہ بعض اوقات ابتلا کا کلمہ آیا ہے وہاں پر اجتماعی امتحان بھی مراد لیا گیا ہے، لیکن ہم ایک تتبع کی اور جو ہم نے قرآن مجید کی اصطلاح شناسی کے اندر جو استقراء کیا ہے اس کے مطابق دیکھیں تو اکثر کلمہ ابتلا وہ خداوند متعال نے انفرادی امتحان کے لیے استعمال کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے اندر جب حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا تو وہاں پر خداوند متعال نے کلمہ ابتلا استعمال کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب خداوند متعال نے، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، ابتلا کیا، بس یہاں پہ فقط حضرت ابراہیم کا امتحان مقصود تھا۔ اور جو کلمہ فتنہ ہے وہ فتنہ اکثر اوقات اجتماعی امتحانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر مکمل قوم کا، مکمل امت کا امتحان مقصود ہوتا ہے، وہاں پر قرآن مجید نے کلمہ فتنہ کو تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اصطلاح شناسی کے لحاظ سے ایک نقطہ یہاں پر قابل دقت و قابل غور ہے۔ بعض آیات جو اسی سے مربوط ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ یہ معنی ہمارے لیے واضح و روشن ہو جائے۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 کے اندر، آیت نمبر 85 کے اندر خداوند متعال ایک لمبا واقعہ ہے، چونکہ سورہ مبارکہ طٰہٰ مکمل طور پر ظاہراً آیت نمبر 9 سے لے کر 100 تک تقریباً حضرت موسیٰ کے واقعات، ان کی زندگی کے مختلف ادوار کو ہی فقط بیان فرما رہا ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ کا دریا میں ڈالا جانا، جو ان کی والدہ نے ان کو تابوت میں بند کر کے نہر میں ڈال دیا تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ کی پرورش، حضرت موسیٰ کا ایک شخص کو قتل کرنا، وہاں سے پھر فرار کرنا، حضرت شعیب کے پاس جانا اور حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ان کا ازدواج، اور پھر خداوند متعال ان کو واپس بلاتا ہے کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور سے جب گزر رہے ہیں وہاں پر ان کا اس آگ کو دیکھنا، اور وہاں پہ خداوند متعال ان کی گفتگو۔ اس کے بعد سے خداوند متعال نے پھر فرعون کا ماجرا بھی ذکر کیا ہے۔ وہیں پہ پھر جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو نجات دلا کر فرعون سے اور مصر سے باہر نکلے، وہاں کا ماجرا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں، تو سامری پیچھے سے ان کی قوم کے اندر فتنہ کھڑا کرتا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی آیت نمبر 85 سورہ مبارکہ طٰہٰ کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، کہ خداوند متعال حضرت موسیٰ کو فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں ڈالا ہے، ہم نے آپ کی قوم کا آزمائش لیا ہے، آپ کی قوم کا امتحان لیا، آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ بس سامری خدا کے نقشے کا ایک حصہ ہے، خدائی پلان کا ایک جز اور ایک مہرہ جو ہے وہ سامری ہے، کہ جس کے ذریعے خداوند متعال نے قوم موسیٰ کا امتحان لیا تھا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کی قوم کا امتحان فتنہ، اجتماعی فتنہ سامری کے ذریعے سے لیا گیا تھا۔ اس فتنے کا جو ہدف ہے، مقصد ہے، وہ مقصد یہ تاکہ جو سچے ہیں وہ جھوٹوں کے ساتھ جدا ہو جائیں، جو صادقین ہیں وہ کاذبین سے الگ ہو جائیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ ان سے، کہ جو فراری ہیں، میدان سے بھاگ جاتے ہیں، ان سے الگ ہو جائیں، یہ مقصد ہے۔ سورہ مبارکہ حدید کے اندر آیت نمبر 25
اس کے اندر خداوند متعال فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس۔ یہ پہلا والا جو حصہ ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، تفصیلی بحث ہے۔ مقصود نظر آیت کا اگلا والا حصہ ہے۔ آگے آیت فرماتی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ خدا کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون ہے کہ جو خدا کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، خدا کی نصرت کرتا ہے۔ ناصر اللہ ہے، اور خداوند متعال کے جو رسول ہیں ان کا ناصر کون ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، کے بے شک خداوند متعال قوی اور عزیز ہے۔ اسی طرح خداوند متعال نے ایک قوم کا امتحان لیا کہ ان کو ایک خاص دن شکار کرنے سے منع کیا کہ آپ نے اس دن شکار نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی خداوند متعال نے یہی فرمایا کہ ہم نے یہ امتحان کیوں لیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو خدا پر غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ایمان بالغیب کون رکھتا ہے اور ایمان بالغیب نہیں رکھتا، ان دونوں میں جدائی کے لیے ہم نے یہ امتحان دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 94 یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ اے ایمان والوں، خداوند متعال ضرور بضرور تمہارا امتحان لے گا، تمہاری آزمائش کرے گا شکار کے ذریعے سے۔ لیکن کون سا شکار؟ جو تمہارے نزدیک ہی پھر رہا ہے، تمہارے نزدیک ہی گھوم رہا ہے، تم اس کو پکڑ سکتے ہو، اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تمہارے تیر اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ خداوند متعال کو معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو غیب کے ذریعے سے غیب پر ایمان رکھتا ہے، خدا سے خوف کھاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیہ مجیدہ کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ خداوند متعال کو معلوم ہو جائے کہ کون ایمان بالغیب رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اور خداوند متعال تم میں سے بعض لوگوں کو گواہ قرار دے، شہداء اخذ کرے، کہ شہداء سے مراد شہید، یعنی جس کو ہم اصطلاح میں شہید یعنی مقتول کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، یعنی گواہ اس امت کے بعض برگزیدہ لوگوں کو جو ہے وہ حاصل کرے، برگزیدہ لوگوں کو انتخاب کر لے، یہ جاننے کے لیے خدا امتحان لیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کے اندر بہت ہی پرمعنی آیت ہے، جس کے اندر خداوند متعال فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے، یا تمہارے اوپر وہ مشکلات نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے والی قوموں پر آئی ہیں۔ ان سے پہلی والی قوموں پر کیا مشکلات آئی ہیں؟ خداوند متعال فرماتا ہے مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ ان کے اوپر شدید آزمائشیں آئی ہیں، وزلزلوا، اور ان کے جھٹکے دیے گئے ہیں، ان کا زلزلہ کیا گیا ہے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ خود جو رسول تھے اور جو ایمان والے تھے وہ یہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، کہ خدا کی مدد کب آئے گی۔ یعنی اتنا شدید امتحان تھا کہ خود رسول خدا اور جو اس امت کا جو رسول تھا وہ یہ پکار اٹھے کہ خدا کی مدد کب آئے گی۔ اور اس کے علاوہ دیگر کافی ساری آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اسی طرح سے سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 162 ہے، اور دیگر جو آیات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر بس ایک نقطہ کہ جو آزمائش ہے، فتنے ہیں، ائمہ اہل بیت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ خدا سے یہ دعا نہ کریں کہ خدا ہماری آزمائش نہ کرے، ہمارا امتحان نہ لے، خدا ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ کرے۔ کیوں؟ چونکہ یہ خدا کی سنت کے خلاف ہے، یہ خداوند متعال کے اپنے بنائے ہوئے قاعدے کے خلاف ہے، اور خدا نے جب گزشتہ امتوں کا امتحان لیا، حتیٰ رسول خدا کے اصحاب
اور رسول خدا کے آل اور اولاد اور اہل بیت سب کا امتحان ہوا ہے، سب برگزیدہ انبیاء کا امتحان ہوا ہے، بس ہمارا بھی حتمی طور پہ امتحان ہوگا۔ پھر آئمہ سے پوچھا گیا کہ کیا دعا کریں، چونکہ ایک شخص دعا کر رہا تھا اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، خدایا میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو امام نے فرمایا کہ تم یہ دعا نہ کرو، کیونکہ خدا نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اولاد یہ سب فتنہ ہے، بس تم فتنوں میں گھرے ہوئے ہو، یہ دعا نہ کرو۔ پھر کیا دعا کرو؟ امام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، کہ خدایا میں فتنوں کی گمراہی سے پناہ مانگتا ہوں، میں فتنوں میں گمراہ ہونے ڈگمگا جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو امتحان لے، لیکن امتحانوں میں ہمیں ثابت قدم رکھے کہ خداوند متعال بحق اہل بیت علیہم السلام ہم سب کو فتنوں کے دور میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ قبلہ۔ جی قبلہ، اگلا سوال جو ہے وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ خداوند متعال نے ان فتنوں سے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ نہیں دعا کرنی چاہیے کہ مجھے ان فتنوں سے جو ہے وہ نہ پائے جائیں میرے ارد گرد، تو ان فتنوں کو آخر پھر اللہ تعالیٰ نے کون سا ایسا راستہ ان کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ جن سے ہم ہماری زندگی میں موجود جو فتنے ہیں ہم ان سے نجات پا سکیں، یا یہ کہ ہم ان آزمائشوں پہ جو ہے وہ پورا اتر سکیں؟ خداوند متعال کی جس طرح سے سنت ہے کہ وہ ہر ایک کا امتحان لیتا ہے، اسی طرح سے خداوند متعال نے ان امتحانوں سے باہر نکالنے کے کچھ راستے بھی رکھے ہیں، کچھ راستے مقرر کیے ہیں کہ انہی راستوں کے ذریعے سے ہمیں نجات مل سکتی، انہی راستوں کے ذریعے سے ہم نے نجات کو حاصل کرنا ہے۔ اور میں اس سے پہلے کہ ان راستوں کی طرف آؤں، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ جو قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب حضرت نوح اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کر چکے اور اس تبلیغ کے وہ نتائج، وہ اثرات کے جو نکلنے چاہیے تھے نہیں نکلے، اور اس مقدار میں مومنین کی تعداد نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، تو یہاں پر خداوند متعال کا حکم آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو سورہ مبارکہ مومنون کے اندر آیت نمبر 27 کے اندر خداوند متعال کا حکم آتا ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ ہم نے حضرت نوح پر وحی کی کہ آپ ہمارے سامنے کشتی بنائیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ حضرت نوح نے پھر کشتی بنانا شروع کی، اور آپ نے پلٹ کے خداوند متعال سے یہ سوال نہیں کیا کہ خدایا میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو اس زمین پر تیری حجت ہوں، اور جیسا کہ روایات بھی احادیث پہ کہ زمین حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، اور یہ حجت خدا کا ہونا ہے زمین پر، جس کی وجہ سے زمین پائبند ہے، زمین استوار رہتی ہے، محکم رہتی ہے، آسمان اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے، اور آسمان اور زمین کے اندر کوئی فساد رونما نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ حجت خدا کے وجود کی برکت ہے، وہ واسطہ فیض ہے۔ حضرت نوح نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ خدایا میں تو تیرا نبی ہوں، میں زمین پر حجت ہوں اور میری وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے، تو ہمیں کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سیلاب آنا ہے، اگر مثال کے طور پہ بارش آنا ہے، عذاب آنا ہے، اور آ کر اس نے سب کافروں کو نیست و نابود کرنا ہے، تو ہمیں معجزے کے ذریعے سے نجات دے دے کہ سیلاب آئے، آ کر سب کو تو تباہ کر دے لیکن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہم اور مومنین اور میں اور میرے خانوادہ اور میرے گھر والے یا میں خود جو نبی ہوں، ہم سب کے سب محفوظ رہ جائیں۔ خداوند متعال نے حکم دیا کہ ان اصنع الفلک باعیننا، کہ اے نوح آپ کشتی بنائیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ انہی آیات میں ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، انہی آیات سے اس مطلب کو حاصل کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں کہ آپ نے اگر پانی سے بچنا ہے اس کا الگ قانون ہے، اور وہ قانون ایک نبی خدا کو بھی شامل ہے، حتیٰ ایک نبی خدا، ایک اولو العزم پیغمبر حضرت نوح جیسے پیغمبر جس کی تبلیغ کا زمانہ 950 سال ہے، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جب دنیا کے تمام لوگ عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو دوبارہ نسل جس کے ذریعے سے چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ لہٰذا ان کے اوپر بھی یہ قانون لاگو ہے کہ آپ نے اگر پانی میں ڈوبنے سے بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے، آپ کو بھی کشتی بنانی پڑے گی، اور کشتی جو ہے وہ مایہ نجات ہے۔ بس نجات حاصل کرنے کے کچھ راستے ہیں،
لہٰذا اگر ہم یہ گمان کریں کہ نہیں ہمیں ویسے ہی نجات مل جائے گی، ہمیں ویسے ہی خداوند متعال بچا لے گا، یہ گمان باطل ہے، اور یہ خداوند متعال کے راستے، خدا کی سنن اور خداوند متعال کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے، کہ خداوند متعال کبھی بھی اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑتا نہیں ہے۔ بس یہاں پر جو نجات کے راستے ہیں ان کی شناخت ضروری ہے، اور ان کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ فتنے بھی بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ فتنہ ایک سیلاب کی مانند ہے، ایک طوفان کی مانند ہوتا ہے، ہر خشک و تر کو بہا کر لے جاتا ہے، ہر چیز کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ لیکن وہ خدائے رؤوف الرحیم جو امتوں کا امتحان لیتا ہے، اسی نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے کچھ راستے مقرر کیے، ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے خداوند متعال نے کچھ ذرائع، کچھ راستے بنائے ہیں، اور ان راستوں سے ہمیں متمسک ہونا چاہیے، ان راستوں سے ہمیں تمسک اختیار کرنا چاہیے۔ بس یہاں پر پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، جو بہت ہی اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ ہم یہ گمان نہ کریں کہ چونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چونکہ ہم مثال کے طور پہ شیعہ ہیں، ہم مثال کے طور پہ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں برگزیدہ ہیں، حتیٰ سید ہیں، چونکہ جتنے بھی سادات آج کے زمانے میں ہیں وہ سب کے سب آل رسول سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت علیہم السلام، امام حسن اور امام حسین سے بڑھ کے تو نہیں، بلکہ انہی کی اولاد کی وجہ سے ہم افتخار کرتے ہیں، اور انہی کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے ہم دوسروں کے اوپر مباحات کرتے ہیں۔ بس جب خدا نے ان کا امتحان لیا تو حتماً ہمارا بھی امتحان لے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب خداوند متعال نے ان امتحانوں سے، ان آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ بنایا ہے، فقط وہی راستے نجات کے راستے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ گمان کرنا کہ ہم ان راستوں کو چھوڑ کر، چونکہ ہم سید ہیں، چونکہ ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں مذہب یا مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، بس خدا ہمیں ویسے ہی نجات دے دے گا، یہ گمان باطل ہے، یہ گمان درست نہیں ہے۔ ہمیں نجات کے راستوں کی طرف متمسک ہونا چاہیے۔ تیسرا نقطہ اب یہاں پر پیش آتا ہے کہ اس امت کے لیے، بالخصوص امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کون سے ایسے نجات کے راستے ہیں جن کے ساتھ ہمیں متمسک ہونا چاہیے، جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، جن کی طرف ہمیں متوسل ہونا چاہیے۔ اور وہ جیسا کہ حدیث نورانی کے اندر بھی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا خطبہ نمبر 5 کہ جب ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں کھڑا ہونا چاہتا تھا رحلت رسول کے بعد سے، جب خلیفہ اول کی بیعت ہو جاتی ہے، تو اس وقت ایک مشہور شر پسند عنصر کہ جو اس وقت مدینے سے باہر تھا، جس نے رسول خدا کے خلاف مشرکین نے جتنے بڑی جنگیں لڑی ہیں سب میں اس نے قیادت کی ہے، جس کے بعد جس کی آل اور اولاد نے اہل بیت رسول پر ظلم کیا ہے، جس کے پوتے نے کربلا کا واقعہ برپا کیا ہے، وہ ابو سفیان بن حرب، وہ آتا ہے۔ وہ اس وقت جب ابو بکر کی بیعت ہوتی ہے، خلیفہ اول ابو بکر کی بیعت ہوتی ہے، تو وہ اس وقت مدینے میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ یہ پھر جب مدینے میں آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں قبیلے کا، بنی تمیم قبیلے کا ایک شخص اس کی بیعت ہو گئی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ قریش کے، بنو امیہ کے یا بنو ہاشم کے ہوتے ہوئے کیوں ایک، مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ہم یہ کہیں کہ چوتھی یا پانچویں نمبر کی ایک پارٹی یا چوتھے یا پانچویں نمبر کا ایک قبیلہ اس کے شخص کی بیعت ہو گئی ہے اور اس سے انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، لہٰذا وہ جناب عباس کو، رسول خدا کے چچا جناب عباس کو ساتھ لے کر امیر المومنین کے پاس آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ آپ بیعت کے لیے ہاتھ آگے کریں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں مدینے کی گلیوں کو بنو امیہ کے گھوڑ سواروں سے اور جو پیدل جنگی فوجیں ہیں ان سے بھر دوں گا، اور بقیہ تمام قبائل کو شکست دے دوں گا۔ تو وہاں پر امیر المومنین یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، کہ اے لوگوں، فتنے کی موجوں کو سفینۃ النجات کے ذریعے سے چیر ڈالو، سفینہ نجات، کشتی نجات، ان کے ذریعے سے یہ جو فتنے کی امواج آج کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ شخص بظاہر میرا حامی بن کے آ رہا ہے، بظاہر میری حمایت کے لیے آ رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ
پسند عنصر ہے، یہ شر پسند عناصر میں سے ہے، یہ شرارت کھڑی کرنا چاہتا ہے، یہ اصل اسلام کا دشمن ہے، لہٰذا اس کے جو منصوبہ ہے اس کو سفن نجات کے ذریعے سے چیر ڈالو، اس کو سفن نجات کے ذریعے سے باطل کر دو۔ اور یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جن کو سفینۃ النجات قرار دیا گیا ہے، جن کے ساتھ تمسک کے ذریعے سے ہم فتنوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، چاہے صدر اسلام کا فتنہ ہو یا موجودہ زمانے میں جو فتنے ہیں ان میں اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے، بالخصوص کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو مصباح الہدی و سفینۃ النجات قرار دیا کہ امام حسین جو ہے وہ مصباح الہدی ہیں، کہ جب سیلاب آتا ہے یا طوفان آتا ہے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، آپ کو صحیح اور غلط میں شناخت نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہوتا کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے یا صراط الشیطان ہے، بس اس موقع پر آپ کو ایک چراغ کی ضرورت ہے، آپ کو روشنی کی ضرورت ہے کہ حسین مصباح الہدی ہیں، اور انہی فتنے کی امواج کے اندر نجات پانے کے لیے حسین سفینۃ النجات ہیں، کشتی نجات ہیں۔ اور یہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام کو یا امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں یا شیعہ ان کی عصمت کے قائل ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک نقطہ جو یہاں پر بعض غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس کو ہمیں الگ کرنے کی ضرورت ہے کہ بقیہ اصحاب بھی بہت معزز شخصیات ہیں، بقیہ قابل احترام ہے، واجب الاحترام ہے، ان کا احترام، ان کی حرمت واجب ہے، لیکن معیار اہل بیت ہے، یعنی ہمیں یہ فرق معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چیز معیار ہوتی ہے اور ایک چیز معیار نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک سیدھی لائن کھینچنا چاہتے ہیں، ایک لکیر کھینچنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ ایک سکیل کا سہارا لیتے ہیں، خط کش کا سہارا لے کر سیدھی لائن کھینچتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ معیار یہ سکیل ہے، اس کے مطابق جو خط ہوگا وہ سیدھا خط ہے، لیکن ایک آدمی ممکن ہے بہت ماہر ہو، وہ ویسے ہی ہاتھ سے ہی سیدھا خط کھینچ سکتا ہو، یہ بات ٹھیک ہے، ممکن ہے، لیکن آیا آپ 100% ضمانت دے سکتے ہیں کہ ہمیشہ جتنے بھی لوگ ہاتھ سے خط کھینچیں گے وہ سیدھے خط ہوں گے؟ اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، چونکہ معیار کے بغیر آپ لائن کھینچ رہے ہیں۔ بس جتنے بھی اصحاب پیغمبر ہیں، جتنے بھی اور بزرگ شخصیات ہیں، وہ سب کے سب واجب الاحترام، ان کی توہین حرام ہے، لیکن سوال یہ آیا وہ معیار ہیں؟ آیا ہم ان کو معیار قرار دے سکتے ہیں؟ وہ معیار نہیں ہے، معیار اہل بیت علیہ السلام ہے، معیار امام علی ہیں، معیار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، معیار امام حسین سید الشہداء ہیں، اور اسی طرح جتنی بھی باقی ائمہ علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب معیار ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید معیار ہے، یہ قرآن مجید اس کے متعلق بھی احادیث موجود ہیں کہ جب فتنہ کا دور ہو اور فتنے ایک گھٹاٹو رات کی مانند تمہارے اوپر چھا جائیں، فعلیکم بالقرآن، تو تمہارے اوپر لازمی کہ تم قرآن کے ساتھ تمسک کرو، قرآن کے ساتھ متمسک ہو جاؤ اور قرآن کو پکڑے رکھو۔ اور دوسری طرف جہاں پر ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن بھی معیار ہے، اہل بیت بھی معیار ہے، اور یہ دونوں معیار کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، یعنی ایک ایسے معیار ہیں جن میں نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ پایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے اپنے اندر، یعنی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ کوئی تضاد نہیں رکھتی، جیسا خود خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں آپ بے تحاشا اختلاف پاتے۔ یہی آیت ہم بعینی اہل بیت کے متعلق صادق پاتے ہیں کہ اگر یہ اہل بیت معصوم نہ ہوتے، خداوند متعال کی طرف سے ان کی عصمت کی گواہی نہ دی گئی ہوتی، ان کو خداوند متعال طاہر و مطہر و تطہیر کی بشارت نہ دیتا، تو ہم ان کے کردار جیسے اور بہت سے لوگوں کے کرداروں میں اختلاف ہوتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے، تناقض ہوتا ہے، ان کی زندگی کا ایک دور ان کی زندگی کے دوسرے ادوار کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا، ہم اہل بیت کا کردار بھی اسی طرح سے مشاہدہ کرتے، لیکن چونکہ خود خداوند متعال نے ان کی طہارت کی گواہی دی ہے، لہٰذا ان کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور ان دونوں میں یعنی قرآن و اطرت میں
آپس میں بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. لہٰذا فتنوں کے دور میں جو تمسک کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، جس کے ذریعے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ان فتنوں کے دور میں پھسلنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، غرق ہونے سے بچا سکتے ہیں، وہ تمسک بے قرآن و تمسک بے اہل بیت علیہم السلام ہے. اور خداوند متعال ہمیں ان دونوں سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. قبلہ میں آپ سے بھی معذرت چاہوں گی اور ناظرین سے بھی کہ ہمیں پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا جلدی، کیونکہ پاکستان سے آل پاکستان علماء و ذاکرین کانفرنس جو ہے وہ پاکستان سے لائیو دکھائی جانے والی ہے ہدایت ٹی وی پر. ہمیں بتایا گیا ہے کہ چونکہ یہ لائیو ہے اس لیے ہمیں ابھی ہی اس کو ہمارے ناظرین کے سامنے نشر کرنا ہوگا. قبلہ میں آپ سے بھی معذرت چاہوں گی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کل ہم جو ہے پروگرام کے اسٹارٹ سے ہی آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں، تاکہ جو ایک دو کوسچن ہمارے آج کے رہ گئے ہیں ان کو بھی کل ہم کور کر سکیں اپنے اس سیشن میں کل کے، اور جو ہے تاکہ میں نہیں چاہتی کہ جلدی میں ہم اس کو ختم کریں، کیونکہ مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ لائیو کانفرنس جو ہے اس وقت نشر کرنی ہے. تو میری معذرت کو قبول کیجیے گا قبلہ، آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں. جی ناظرین، ہمیں آج کچھ جلدی آپ سے اجازت لینا ہوگی، کیونکہ آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں آل پاکستان علماء و ذاکرین کانفرنس جو کہ پاکستان سے لائیو آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی ہے. انشاءاللہ کل قبلہ کے ساتھ ہم اپنے باقی سیشن کو کنٹینیو کریں گے اور تمام سوالوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں اس وقت آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.